बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनको मिलने के लिए मुझे खुद बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि मैं खुद भी हर बंदा आजकल जानना चाहता है कि यार मेरा फ्यूचर का हाल क्या होगा, मुस्तकबिल मेरा कैसा होने वाला है, मेरा कारोबार चलेगा नहीं चलेगा, मेरी ज़िंदगी के अहवाल क्या होने वाले हैं। तो इस हवाले से आज हमने काजी अफजल अरई साहब को पकड़ा है। बड़ी मुश्किल से टाइम दिया उन्होंने। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा काजी साहब ना, नाम नंबर और आदात देकर ना आपको आपके सितारों का हाल बता देते हैं। मतलब कि आपकी लाइफ जहाँ तक आप पूछना चाहें, जो कुछ आप पूछना चाहें, काफ़ी कुछ आपको बता देते हैं। तो यकीनन जब इतना कुछ आपको पता चल जाता है तो उसके बाद आपको कोई ऐसी चीज़ रह नहीं जाती है आपकी लाइफ में कि बाद में आप उस पर काम ना करें या आप आगे ना बढ़ सकें। उसके अलावा जादू, जिन्नात, हसद, इन चीज़ों पे जो आजकल आम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हर बंदा रिश्तेदार से तंग है, कोई बंदा जॉब के हवाले से किसी से तंग है, और कोई किसी को जादू जिन्नात का मसला दरपेश है कि यार उस बंदे ने मेरे पे जादू करवा दिया है, या मेरे पे बहुत ज़्यादा हसद करने लग गए हैं तो मैं बीमार रहने लग गया हूँ, या मेरी जॉब को ख़तरा है। इन हवालात से मैंने कहा कि चलो आज काजी साहब से टाइम लेते हैं, इनसे इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ताकि जो मेरी अंदर क्यूरियोसिटी थी वो भी क्लियर हो जाए और आपकी भी अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो भी क्लियर हो जाए। काजी साहब पहले सबसे तो मुझे ये बताएं कि सितारों का हाल ये असल में होता क्या है? सिंपल सी ये दो चार अल्फाज में समझा दें, उसके बाद हम इसको लेकर आगे चलते हैं। देखिए आज के दौर में तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि सितारों से हाल पूछना, सितारों से देखना तो शिरक होता है, लेकिन माजी ज़माने के अंदर आपको पता है, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ कि शिरक है। कुरान शरीफ कहता है। चलो इसी के ऊपर ना, जब कुरान शरीफ कहता है तो हम इसी के ऊपर, और हम कुरान पाक के साइड पे नहीं जा सकते ना, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें अपनी आखिरत तो बहुत पसंद है। अच्छा, आज से पहले तैयत का जब घड़ियाँ नहीं होती तो तैयत का टाइम किस तरह देखते थे? सितारों को, उसके चाल, उसके टाइम को उसके देख लेते थे, इस टाइम पे आ गए आसमान के ऊपर सितारे, तो अब तैयत का टाइम है। और फजर की अजान का टाइम कब देते थे? सितारों को देख के ही। ठीक है। आज से पहले जो माजी के अंदर जब मोबाइल घड़ियाँ नहीं थी तो सितारों से ही देख के सब कुछ पता चल जाता था, और दिन का भी, दिन के टाइम का भी जो पता चलता था सितारों से चलता था। सूरज इतना चला गया, परछावा इतना बन गया, क्योंकि जो सूरज है ये भी एक शमस सितारा है। ठीक है। यानी माजी के अंदर सितारों से ही चला गया साहब, और सितारों से जो साहब होता है परफेक्ट होता है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आपकी बात ये मान ली, लेकिन हम ये भी तो इस चीज़ को भी देखते हैं, साइंस की तरफ अगर जाएं तो वो कहती है कि फेज चेंज होते रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, चेंज होते हैं। तो फिर तब और अब में तो बहुत ज़्यादा फर्क रह गया। नहीं, तब और अब में फर्क ये हो गया, जिद्दत आ गई है। पहले से ज्यादा इंसान को तेज चलना पड़ेगा। ठीक है। पहले होता था एक इंसान कमाता था तो पूरे घर के खाना खा लेते थे अच्छी तरह, क्योंकि उस वक्त रुपया होता ही नहीं था। ठीक है। तो अब ये दौर है पूरी फैमिली कमाए तो खाना पूरा होता है। ठीक है, जिद्दत आई है, लेकिन ये नहीं भी उस वक्त जो टाइम था सितारों का वो और था, और आज टाइम एक ही, क्योंकि आसमान की जो सतह है, सितारों की जो चाल है, उनका जो ज़मीन के साइड पे घूमना, गर्दिश करना, वो एक ही टाइम है। चलें काजी साहब, आपने जिद्दत की बात की तो हम इस तरफ थोड़ा आ जाते हैं कि आप पहले तो ये बताएं कि टोटल सितारे होते कितने हैं? देखिए, जो बुर्ज होते हैं, मतलब कहते हैं ना, बुर्ज 12 ही होते हैं। 12। लेकिन जिद्दत की आपने बात की, नासा कहता है, बहुत बड़ा वो इदारा है साइंस का, वो कहता है कि 13 सितारे हैं। अब उनको कैसे जुटलाएंगे? नहीं, बुर्ज और है, सितारे और हैं। देखिए अगर हम बुर्ज की बात करेंगे ना, बुर्ज ऐसी चीज़ है जो गर्दिश नहीं करती। ठीक है। जो सितारे हैं वो गर्दिश करते हैं। ठीक है, वो घूमते रहते हैं जमीन के गिर्द। ठीक है। सितारों की बात कर ले, उसके अंदर असल में सितारे 7 ही हैं जो 9 नंबर पे आते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नेपच्यून, कुछ ऐसे सितारे हैं जो जिनकी हकीकत नहीं है लेकिन मिला लिए गए हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि नासा ने तो, जो मैंने पढ़ा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपसे जो आपका जो इल्म है वो तो मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने। नहीं, हम भी नासा से लेते हैं। ठीक है। हमारे पास जो भी इल्म है ये साइंसी इल्म होता है। बहुत अच्छी बात की, हम साइंस के साथ जा रहे हैं। ठीक है। और हम यही माशरे को हकीकत दिखाना चाहते हैं। असल जो इंसान का रहन सहन, जो बॉडी, जो सिस्टम, बीमारी, फतह, कामयाबियां ना, उसके सितारे के ही मुताबिक होती है, क्योंकि उसके असर पड़ रहे होते हैं। आप इस चीज़ को मानते हैं कि सितारे जो होते हैं टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं? नहीं, उनकी जगह चेंज होती है। ठीक है। सितारे चेंज नहीं होते। जो इंसान के अंदर होते हैं सितारे, इंसान के, सपोज करें मैं आपसे पूछता हूँ काजी साहब मुझे ये मसला है, आप मुझे बताते हैं आप ये विर्द करें, या जो भी आपका तरीक़ेकार है, जो भी आप अमल करवाते हैं, मैं वो करता हूँ। कुछ टाइम के बाद वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं रहता, मैं इस चीज़ की तरफ आता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या बार बार मुझे आपके पास आना पड़ेगा, या कोई ऐसा कोई हाल बताएं ना। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप एक फार्मेसी से या मेडिकल स्टोर से रोजाना एक बीमारी की खुराकें लेके जाएंगे
تو روزانہ ہی کھانی پڑیں گی نا. ظاہر سی بات تو جب آپ ایک طبیب کے پاس, اچھے ڈاکٹر کے پاس, جو پروفیشنل ہے اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کا علاج کرے گا, نہ کہ پھر بار بار اس بیماری کے لیے جانا پڑے گا. بالکل. تو ہم لوگ جو خوراکیں لے رہے ہوتے ہیں, جو وظیفے, جو پڑھائیاں لے رہے ہوتے ہیں نا, وہ تو لے رہے ہوتے ہیں جو زیادہ تر مدرسوں سے پڑھے ہوتے ہیں, یا کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ستاروں کے بارے میں ان کو نالج ہی نہیں ہے. یعنی اگر ایک بندے کے اوپر ستاروں کی 60 چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ہر ستارے, ہر برج کے اوپر 7.5 سال کے لیے ہر بندے کے اوپر 30 سال کے اندر آنی ہی ہونی ہوتی ہے. اگر وہ 60 چل رہے ہیں, یہ 23 جو بات کر رہے ہیں یہ پہلے 23 ہیں یا کبھی بھی 23 سال میں آ سکتی ہے؟ ہر 30 سال کے بعد آنی ہی آنی ہے. ٹھیک ہے. ایک بندے کی عمر 60 سال ہے تو اس کی زندگی میں 2 بار آئے گی. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ آنی ہی آنی ہے. اب بندہ ایک 60 کے دور سے گزر رہا ہے, ستارے زول کے اس کے دماغ پٹھوں پہ اثرات ہیں, کاروبار کے اوپر اثرات ہیں. تو اس کو جب ہم دم کریں گے, اس کے بھی آپ کو نظر بد ہوگی ہے یا جنات آ گئے, تو جیسے جیسے دم کریں وقتی طور پہ ظاہر اس کا ایک عقیدہ ہے میں اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے سکون مل جائے گا, لیکن علاج نہیں ہوا, آرام کیسے آئے گا, پھر اس کو بار بار ہی آنا پڑے گا. تو اس لیے اکثر لوگ جو کہتے ہیں دم کے لیے آپ نے نا 11 اتوار آنا ہے, وہ اسی لیے کہتے ہیں بھی آتے رہیں, تاکہ یہ نہ کہے بھی 2 دم کرائے تو فائدہ نہیں ہوا. آپ نے نا ستارہ زحل کی بات کی, آپ نے بولا کہ اس کے بندے ان پہ مصیبت آتی رہتی ہے زیادہ, میرے خیال میں جو مجھے سننے میں آیا. تو میں نے تو زحل کے لوگ ایسے بھی دیکھے, میرے اپنے دوست ہیں وہ بہت تگڑے کاروباری ہیں, اور ایسے بھی دیکھے ہیں جو بہت غریب ہیں. ان میں کیا فرق ہے؟ ستارہ ایک ہے. نہیں, ستارہ زحل ہونا ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک بندہ اس کا ستارہ زحل ہے, یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. یہ ہوتے ہیں 12 برج, 12 برج کے 12 گھر ہوتے ہیں. یعنی پہلا برج کا جو گھر ہوگا, پہلا وہ اس کی ذات کا ہوگا, ٹھیک ہے, دوسرا اس کے کاروبار کا ہوگا, تیسرا اس کے بہن بھائیوں کا ہوگا, چوتھا اس کے یعنی اپنے گھر کا, اپنی پراپرٹی کا, تو یہ ایسے آگے 5واں اولاد کا. یہ اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے جو اولاد والا گھر ہے اس میں کہیں زول تو نہیں بیٹھا ہوا, اس میں مشتری تو نہیں بیٹھا ہوا, یعنی اس کے اندر اب اس وقت ستارے کون کون سے موجود ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں بھی ایک بندہ ہے اس کا 8 نمبر ہے, ستارے زور سے نسبت رکھتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن 60 کے دور سے نہیں گزرا تو اس نے کامیاب ہونا ہے. مزے کی بات ہے, جس کا ستارہ زحل ہے اکثر لوگ پڑے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, کام کرنے کو دل نہ کرنا, سستی رہنی, بے چینی, بے سکونی رہنی, جو اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں زیادہ تر ایسا جو نام ہے, شین والے نام ہیں, ان کا ستارہ زحل ہی ہے, برج تلو ہے. اب دنیا کے اندر آپ کو اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی SH سے ہیں, شاہد افریدی, شعیب اختر, بالکل, تو یہ بڑے نام پیدا کرتے ہیں, بہت بڑی جگہ پہ جاتے ہیں. صرف ان کو اپنے اندر سے سستی ختم کرنی ہوتی ہے, اپنے ارادے کو پختہ کرنا ہوتا ہے. ان جیسا دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہوتا. اچھا, شہباز شریف کی آپ نے بات کر دی ہے, تو کیا ان کا کیا بتائیں گے فیوچر کیا ہونے والا ہے, جو حالات چل رہے ہیں ملک کی؟ اصل میں جو میں ابھی آپ سے بات کروں گا نا, میں نے 1 ہفتہ پہلے یہ ویڈیو بنائی, اس کا میں نے زیچہ بنایا, میں نے دے دی تھی ویڈیو لگانے, لیکن ویڈیو لگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب خبروں پہ آہستہ آہستہ بات قریب ہوتی جا رہی ہے. تو ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی بتا دیں کہ آپ نے کیا بات کی تھی. دیکھیں میں بات پھر کر دیتا ہوں, نئے سرے سے بات کر دیتا ہوں. جو میں نے بات کی تھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کہیں بھی نہیں جا رہے, موجود رہیں گے, سسٹم کا حصہ ہی رہیں گے. ہاں یہ ضرور رہے گا, یا کچھ وزارتیں, کچھ چہرے یہ چینج ہوں گے. یہ کہاں سے ہوں گے؟ آخر جولائی سے لے کے یعنی شروع اگست میں, یعنی 15 اگست سے پہلے اور 15 جولائی کے بعد کوئی نہ کوئی سسٹم میں تبدیلیاں آئیں گی. آپ کو شہباز شریف اپنی مدت ملازمت پوری کرتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا نا, میں 2026 کے حالات کا زیچہ بنایا تھا, کیونکہ پیچھے جو خبریں 26 تک شہباز شریف کہیں نہیں جانے والے, اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں پکا. ٹھیک ہے. اور کچھ اور لوگوں کی وزارتیں چینج ہونے والی ہیں؟ بالکل ہونے والی ہیں, جو میں ٹائمک آپ کو بتائیے, جو ٹائم بتایا, اس میں وزارتیں آگے پیچھے ہونے والی ہیں. اچھا, مزے کی بات ہے, کوئی نام بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا, اتنا غیب کا علم نہیں ہوتا, اور اتنا قریب ایسی جاتے بھی نہیں ہے نا بھی ہم دیکھیں اور پھر نوس کر دیں. جایا جا سکتا ہے؟ بالکل جایا جا سکتا ہے, 100% جایا جا سکتا ہے. تو کیوں نہ ایک بار ٹرائی کر لی جائے نا. دیکھو ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں, اس کی ہماری ایک تیاری ہوتی ہے, ایک اس کا زیچہ بنتا ہے. زیچے کے اندر ہم دیکھتے ہیں حکمرانی کے اندر, وزارتوں کے اندر کون سے نکل رہے ہیں, کون سے آ رہے ہیں. کیونکہ کافی لوگ سننا چاہ رہے ہیں نا, کہ ظاہر سی بات ہے پیچھے جو بیٹھا بند ہوتا ہے وہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے وزارت ملے, میں بھی وہ اتنی دوسرا ووٹ لے کر آیا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے جو قاضی افضل عرائیں صاحب کی وہ
توسط سے وہ سنیں اور وہ خوش ہو جائیں بیٹھیں. میں نے نا اس کے اوپر پنجاب کے اوپر اپنی جو سی ایم صاحبہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی تھی. ٹھیک ہے. ویڈیو بنانا کمال نہیں ہے, کمال یہ بھی نہیں, وزارت لینا بھی کوئی کمال نہیں, وزارت سے چلے جانا یہ بھی کام نہیں ہے. اصل کام ہے وزارت کی سیٹ پہ بیٹھ کے سسٹم کو بہتر کرنا کام ہے. یہ نہیں ہے جو بیٹھا ہوا ہے اس کی ٹانگ کھینچ کے اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جانا, یا اس کے اندر یعنی حکومت کا جو ملبہ اپنی ناکامیاں ہیں وہ اس وزیر کے اوپر ڈال کے اس کو گرا دینا اور نیا چہرہ لا دینا, یہ سے سسٹم نہیں چلتے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو چہرے بیٹھے ہوئے ہیں کام کرتے نظر آئیں گے ان فیوچر؟ دیکھیں مین جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا, ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے کچھ وعدہ کیا تھا, کچھ باتیں کی تھی, تو اس کے اندر مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. میں اگر بات کروں بھی جو مجھے یقین تھا, کیونکہ اس کا نوس بھی میں نے ہی کیا تھا, میرا اللہ جانتا ہے, اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی وزیر اعظم جو ہے میاں شہباز شریف صاحب بنیں گے. اور سی ایم صاحبہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سی ایم صاحبہ کے بارے میں ویڈیو لگا چکا ہوں, موجود ہے اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر. اس کے اپنے ہی بندے اس کو نقصان پہنچائیں گے, اس کے قریبی ہی نقصان کریں گے اور اس کے لیے مسئلے کھڑیں گے. ٹھیک ہے. یہ تو ہم باتوں میں دوسری طرف نکل گئے. میں آج جس مقصد کے لیے آیا تھا, جیسے جادو جنات میں نے شروع میں ذکر کیا, ان کی کتنی حقیقت ہے, کیا حقیقت ہے, 100% کتنا اثر انداز ہوتے ہیں 100% اصل اثر انداز ہی جادو ہوتا ہے. اچھا, اور اس کے بعد میں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہے. ایک کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جنات کا اثر ہے, اور اس کو جو پیر حضرات ہیں وہ مار کے اس کو ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا وجہ ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہوتا ابھی ہم ان کے اندر جن نہیں ہوتا. ہم ٹھیک ہے جنات کے اوپر بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں کہ جادو کی حقیقت ہے یا نہیں ہے. یہ سب سے پہلے اگر جادو کی حقیقت نہ ہوتی تو سورۃ الفلق سورۃ والناس بالکل نہ آتی, اور صورتیں جو جادو والی ہیں وہ آتے نہ ہوتی. یعنی یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے. سب سے حقیقت کیا ہے, یہ جو جنات والے پہ بات کرتے ہیں, یہ جو جنات کی حقیقت ہے, میں اس کے اوپر بہت کام کیا, میں اس کو چیک کیا, میں نے دیکھا. اصل میں پیر صاحب کی جنات کہنے سے اگر کوئی پیشنٹ آ گیا, ٹھیک ہے, اس کو وہ بیچارہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے اوپر اپنے بچوں کا پریشر ہے, فیملی کا پریشر ہے, آگے روزگار نہیں ہے, اور ٹینشن لے کے اس بیچارے کا دماغ بگڑ گیا نا, ٹینشن, سر بھاری رہنا, کھچاؤ رہنا, تو اس کے اوپر مینٹلی ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر جنات کہہ دینا پیر صاحب کے لیے ٹھیک ہے, بڑا ایزی ہے, کیونکہ فیس بڑھ جاتی ہے. میں اگر کہتا ہوں ایک پیشنٹ آیا بھی آپ کے اوپر جادو ہے یا نظر بد, تو مجھے اتنی فیس نہیں ملے گی. جب میں کہوں گا جنات ہے یا جنات کا قبیلہ, تو میری فیس بڑھ جاتی ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بڑا مسئلہ بتایا جائے, جتنا زیادہ اگلے بندے کو پریشان کیا جائے, ٹینشن میں ڈالا جائے, اتنی ہی زیادہ فیس وصول کی جاتی ہے. جی, ایک بندہ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس, یہ تو پھر کاروبار ہوا نا. ہے ہی کاروبار. کس نے کہا کاروبار نہیں ہے؟ ہے ہی کا اصل کاروبار دنیا کے اندر جس میں نقصان نہیں ہے, وہ ہمارا بزنس ہے, ہمارا کاروبار. تو اللہ سے نہیں ڈر لگتا؟ نہیں, اللہ سے کیوں ڈر لگنا؟ ہر بندہ جب لوٹ رہا ہے, ہر بندہ کھا رہا ہے, کون سا بندہ نہیں کما رہا ہے, کون نہیں لوٹ رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, میں اگر آستانے پہ بیٹھ کے کسی کو جھوٹ بولوں گا, کوئی ایسی بات کروں گا, وہ خود پریشانی میں آلریڈی ہے, دوبارہ پریشان ہوگا. تو مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ ہو سکتا ہے تو آستانے میں نہیں ہوگا. جب مسجد میں ہو سکتا ہے, مسجد کے شارک سے قریب ہے نا, شارک سے قریب. مسجدوں کے اندر بیٹھ کے, مدرسوں کے اندر بیٹھ کے, یا آستانوں پہ بیٹھ کے کیا بات ہے. جب ہم فیملی کے اندر یا دوستوں میں بیٹھ کے جھوٹ بول سکتے ہیں, وہ جگہ پاک نہیں ہے جہاں دوست بیٹھے ہیں. وہ ایک جھوٹ چلو اپنی وہ بڑھوتری کے لیے یا خود کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے کی جاتی ہے, لیکن ایک کسی انسان کی زندگی کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں. آپ کا اگر بزنس جھوٹ سے بڑھ رہا ہے اور لوگ متوجہ ہو رہے ہیں, تو آپ جھوٹ میں کیوں نہیں بولوں گا؟ لیکن کب تک جب تک مارتے نہیں ہے. پکڑا بھی تو جا سکتا ہے, ضروری تو نہیں. کون پکڑے گا؟ پکڑنے والے کیوں نہیں ہیں؟ کون پکڑے گا اس معاشرے کے اندر, میرے ملک پاکستان کے اندر کون پکڑے گا؟ کوئی نہیں پکڑے گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کیا سوچتے ہیں یہ جو پیر ہیں, جو جن کے تکیے ہیں, جن کی گدیاں ہیں, یہ عام لوگ ہیں؟ میڈیا والے سے پاورفل ہے, ادھر سے پکڑے جائیں گے, ادھر سے چھوٹ کے آ جائیں گے, کہ ان کے تعلقات بڑی بڑی جگہ سے ہوتے ہیں جہاں سے کالے آنی ہوتی ہیں. آپ لوگ ہمیں عام نہ سمجھے, ہمیں کمزور نہ سمجھے, ہم آپ سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں. آپ نے ویڈیو دکھانا ہے نا, یہ 2 نمبری کر رہا ہے, ہم نے اوپر سے کال کرانی, جس نے ویڈیو لگائی اس کا پتہ نہیں چلنا. یہ تو پاکستان میں چلتا ہے, تو پھر ہوتا آ رہا ہے ایسا ہی ہے. اچھا چلیں, وہ جنات کی دیکھیں, جب مریم صاحبہ نے, سی ایم پنجاب نے ایک قانون لاگو کر دیا جادوگروں کے اوپر, اس کا عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟
کون پکڑا ہے, کس کو پکڑا ہے؟ سوا جو ٹک ٹاکر ہیں یہ اپنے یا نمازیں لگا کے ایک یعنی بٹھا کے ڈمی بٹھا کے دکھا رہے ہیں دنیا کے اندر یہ 2 نمبر ہی کر رہا ہے. سب سے پہلے حکومت کے پاس کلیہ کیا ہے یہ دیکھیں, یہ 1 نمبر ہے, یہ 2 نمبر ہے, کوئی کلیہ نہیں ہے. انہوں نے بنا دیا, مسجدوں والے مولویوں کو بھی ہمارے اوپر وہ لائسنس دیں گے بھی عملیات کے ساتھ. اگر ایک بندے کو صحیح قرات نہیں ہوتی اور اچھا عمل ہے, ایک پاور رکھتا ہے لیکن اس کو لفظ نہیں آتے, اس کا تار چڑھاؤ نہیں آتا, تو مطلب ہے وہ عمل نہیں ہے. اور ایک قاری ہے اور عمل نہیں ہے, صرف قاری ہے, وہ تکیہ بنا لیتا ہے, گدی بنا لیتا ہے, اس کو پاس کر دیں گے بھی وہ کیسے عمل ہو گیا. ہمارے جب تک جو پاکستان کے اندر اچھے سکالر ہیں, اچھے جو عامل ہیں, جب تک ان کی ٹیم نہیں بنے گی, ان کا بورڈ نہیں بنے گا, تو 2 نمبر عامل پیر کبھی نہیں پکڑے جائیں گے. میں نے تو قاضی صاحب آج تک جتنے بھی عامل بابے جو بھی دیکھے سارے ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں. میں نے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں دیکھا جو کہے کہ بھائی وہ بھی میری طرح ٹھیک ہے, اس نے بھی ٹھیک بات کی تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک پینل بننا چاہیے. بالکل, جب کسی کو سچا دکھائیں گے نہیں, خود کے علاوہ نہیں دکھائیں گے نا. دیکھو جیسے ایک ٹیسٹ ہوگا, اس کے اوپر فارم کے اوپر کچھ سوال ہوں گے, سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. مجھے نہیں لگتا آج سی ایم صاحبہ یا کوئی بھی منسٹر بیٹھ کے کہے کہ جو بھی عامل ہیں یا جو یہ کام کرتے ہیں سچے ہیں, ادھر لائن میں لگ جائیں. مجھے نہیں لگتا کوئی ایک بندہ بھی نظر آئے. نہیں, نہ نظر آئے گا, ختم ہو جائے, ان کو بند کریں نا, سزائیں دیں, قید دیں. اس بات کا بھی جواب آپ کی بات میں ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ان کے پیچھے ہینڈلر ان کے بڑے طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں. قانون سے بڑا کوئی نہیں. وہ ٹاپک اور تھا. آپ نے کیا لوٹتے کیوں, فراڈ کیوں کرتے, دھوکہ کیوں, وہ ٹاپک اور تھا. جب قانون کی لیکن ان کے اوپر ہاتھ تو انہی کا ہی ہے نا, میرا خیال ہے. کروڑوں ہو, جب قانون کی عمل درآمد ہوگی, قانون سے کوئی بالا تار نہیں ہے. قانون کا کٹہرا سب کے لیے برابر ہے, چاہے جتنا بھی پاورفل ہو. تو یہاں آ کے دیکھیں, ہم لوگ روحانی طور پہ بن کے لوگوں کی ذات کے ساتھ, ان کے ارمانوں کے ساتھ جب کھیلیں گے, کھیلتے ہیں, اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہمارے اصل جو بنیاد ہے, حقیقت ہے, کوئی نہ کوئی سسٹم تو بنانا پڑے گا. آج نہیں بنائیں گے تو کل کو بنائیں گے, اگر نہیں بنائیں گے تو بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی اور بہت زیادہ ظلم ہو چکا ہوگا. قاضی افضل رائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو میکسیمم یہ کاروبار کر کے بیٹھے ہوئے یہ ڈونگی ہیں. دیکھیں کوئی بھی, اس میں بھی ہے, میں ابھی نہیں, میں یہ نہیں کہا میں اچھا عمل ہوں, میں اچھا پیر ہوں, میں اچھا میں یہ بات ہی نہیں کرتا. یہ کچھ نہ کچھ تو ترتیب دیں گے نا, اس کے مطابق اگر کسی کا ٹھیک اترتا ہے, ٹھیک کام کرتا ہے, اس کو اجازت دے, باقی سب کو ختم کرے, ایک انصاف. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں بھی انہی میں آتا ہوں, لیکن خود کو ثابت تو کرنا پڑتا ہے. بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار میں ہوں, ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ میں ہوں, میں بہتر ہوں, میں سب سے اچھا کر رہا ہوں. دیکھیں کوئی آج تک, آپ کی عمر کتنی ہوگی ہے؟ میری عمر 26 سے 27 سال. 26 سال سے ماشاءاللہ. 16 سال کے بعد آپ شعور پکڑ گئے, کچھ معاشرے کا پتہ چل گیا. مجھے اس 10 سال کے اندر کوئی ایک بندہ دکھائیں جس نے آپ کو کہا میں جھوٹا ہوں. میں ایک بندے سے ملا ہوں, یہی کام کرتے ہیں, عامل ہیں وہ. میں ان سے ملا ہوں, تھوڑا گپ شپ ہوئی, تھوڑا اچھا تعلق بنا. میں نام نہیں لینا چاہوں گا پہلی بات. تو میں نے ان سے کچھ چیزیں پوچھی. میں نے کہا یار آپ لوگوں کے ذائچے دیکھتے ہیں, ان کو فال نکالتے ہیں, چیزیں وغیرہ بتاتے ہیں آپ, تو کیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا جھوٹے کی آپ نے بات کی. اس نے مجھے ایک بات بتائی کہ بھائی پاکستان میں 80% پرابلم ہر بندے کی سیم ہے. ٹھیک ہے. تو میں انہی 80% میں سے جب 5-7 باتیں اس بندے کے ساتھ کرتا ہوں تو وہ تو کہتا ہے واہ واہ یار یہ تو بہت پہنچی ہستی ہے. ہو گیا, ختم ہو گیا, بتا دیا, اس نے بتا دیا. اب اس کا علاج بھی تو کرنا ہے. اگر اس کا مسئلہ ہے, اس نے بتا دیا, بات یہاں نہیں ہے, یہ یہاں ختم نہیں ہوتی. دیکھیں اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ جاتا ہے تو اس کو ٹیسٹ لے کے دیتا ہے, آپ لیبارٹری سے کرا کے لائے, ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کا بھی کام شروع نہیں ہوا. وہ جب ٹیسٹ آئیں گے, ٹیسٹ کو دیکھ کے علاج کو ترتیب دیں گے, پھر پتہ چلے گا ڈاکٹر صاحب جب مرض آ گیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے علاج ٹھیک کیا نہیں کیا. اب پتہ چلنا ہے جو صاحب لگایا ہے اس کے اوپر جادو, کالا جادو ہے, پیلا ہے, نیلا ہے, سبز ہے, کوئی بھی جادو ہے. اب اس کا مقصد ہے میرا روزگار اچھا چلے. اس کا سوال تو یہ ہے, اس کا سوال ہے میری بیوی مجھ سے لڑائی جھگڑا کر کے چلے گی, واپس گھر آ جائے. اگر کوئی لیڈیز آتی ہے اس کا یہ پرابلم ہے میرا میاں خرچہ نہیں دیتا, یا میرے ہسبینڈ آتے ہیں تو کسی اور کی باتوں میں لگ جاتے ہیں, ہماری بات نہیں سنتے, ٹھیک ہے, ہمارے قریب نہیں ہوتے. سوال تو ان کا یہ ہے, ہم پیسہ لگاتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, زمینیں بیچی, گولڈ بیچا, ہم کاروبار میں لگاتے ہیں, ہمارا پیسہ ختم ہو جاتا ہے. ان کا سوال ہے ہم زندگی کو بہتر کیسے کریں.
مین کام یہ ہے. بتانے سے تو کوئی عامل کوئی پیر بھی کوئی بھی کسی سے کہہ سکتا ہے یار میرا کاروبار نہیں چل رہا, وہ کہے گا یار کسی نے کچھ کرا نہ دیا, تو وہ عامل پیر نہیں ہو گیا. عامل پیر وہ ہے جو اس کا علاج کر کے اس کی زندگی کو بہتر اللہ کی ذات کرتی ہے, لیکن ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہیں, ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے, اس کو ٹھیک کریں. جب اس کا علاج ہی نہیں ہوگا, اب مجھے بتائیں تو آپ پیر تو 2 نمبر ہو گیا. بالکل. اس نے بات کی تھی اس کی آپ کے اوپر فلاں جادو ہے, فلاں 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 جادو ہے, بھئی آپ کو پتہ چل گیا, اب علاج کرو. ٹھیک ہے. جب علاج کرے گے اس کو فائدہ نہیں ہوتا, یہاں آ کے پیر 2 نمبر ہوتا ہے, بتانے سے 2 نمبر نہیں ہوتا. اب یورپ لگا لیں آپ, وہاں تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے پیری مریدی کا. بالکل نہیں ہے. تو وہاں ہم کیا کہیں گے کہ آپ کے کون سا ایسا مذہب ہے جس کے اندر عقیدے نہیں ہیں, اور بغیر عقیدے سے کوئی ایک مذہب کی مثال دے دیں, وہ عقیدے کے بغیر چل رہا ہے, کسی کو کسی ضرور مانتا ہے, مانتے ہیں بالکل. ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے امریکہ کے صدر ہیں, کیا ان کے روحانی پیشوا نہیں ہے؟ بالکل ہیں, ہر ایک کے ہیں. صرف ہم لوگ پاکستان کے اندر جو ہم زیادتی کر رہے ہیں پیشنٹ کے اوپر, آپ کے اوپر جنات آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کو, پیر صاحب کو سمجھ آ گئی ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کا طریقہ واردات تھوڑا تگڑا ہے باقیوں سے. بھی دیکھیں ہم ہر کام میں, ٹھیک ہے. مجھے بہت یاد ہے, میں بچپن کے اندر ہمارے گاؤں میں ایک بندے نے دودھ سیل کیا تھا, ٹھیک ہے, بیچا دودھ, تو گاؤں سے نکال دیا کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس نے اللہ کا نور بیچ دیا. آج مجھے بتائیں وہی دودھ ملاوٹ چھوڑ دے, کیمیکل سے نہیں بن رہا, پاؤڈر سے نہیں بن رہا, وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ دودھ بڑوں نے نہیں پینا, وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے پینا. ظاہر سی بات ہے کوئی درد, یہاں بھی بات نہیں رکتی. وہ جو دو کیمیکل والا دودھ دے رہا ہے, جو ملاوٹ کر کے دودھ دے رہا ہے, اس کے اندر تو انسانیت ہے ہی نہیں, تو وہ کسی معاشرے میں کسی جگہ پہ اس کی رہائش بھی ہوگی, اس کے ہمسائے بھی ہوں گے, تو کتنا معاشرے کو اس نے گندا کر دیا. اب مجھے چلے جائیں کسی فارمیسی سے, میڈیکل سٹور سے, مجھے جین من دوائی لے کے دیں, نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ ہمارے خون سفید ہو گئے, انسانیت کے لیے نہیں دھڑکتے, اس لیے ہر ایک کا حوصلہ بڑھ رہا ہے. یار جب یہ 2 نمبر کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنے دو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ وجہ شروع میں ہم نے بات کر لی تھی کاروبار کے لیے جو نظر بد اور حسد وغیرہ ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے, یہ جو حسد ہے یا جو نظر بد ہے, علاج کیا ہے اس کا؟ مجھے یہ سب سے پہلے بتائے جادو کون کر رہا ہے؟ اگلے بندے کو تو یہی لگتا ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار کر رہا ہے, کوئی شریک کر رہا ہے, کوئی دوسرا تیسرا کر رہا ہے. کرتا رشتہ داری ہے, کرتا شریک ہی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں کتنے بندے جادو, میں جادو کروانے کی بات نہیں کر رہا, جادو کروا رہے ہیں. میرا سوال ہے جادو کر کتنے لوگ رہے ہیں, میرا یہ سوال ہے. ہر دوسرے چوتھے بندے کا میں نے تو یہی مسئلہ سنا ہے. کرنے وہ نہیں, وہ جادو کو جانتا ہے, کرنے کا طریقہ جانتا ہے, ہر چوتھا پنجواں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ ہو چکا ہے. اب میں ان لوگوں کو میں ہونے والوں کی تو بات کر ہی نہیں رہا, میرا سوال ہے کرنے والوں کو تو میں جانتا ہی نہیں, کون کر رہا ہے, کہاں کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. سب کے سب پاکستان میں خود جادو کرتے ہیں, ہر بندہ جادو کرتا ہے. کیسے ثابت کریں آپ؟ میں ثابت کر دیتا ہوں, میں بہت بڑی بات کر دی ہے. مجھے ماشاءاللہ آپ اچھی گاڑی لے لیں, اچھا ڈریس پہنے, اچھی زندگی جیے, گاڑی نکالے روڈ کے اوپر, کتنی نظریں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی؟ ہزاروں. ان میں سب اچھی نگاہ ہوگی؟ کچھ کہہ نہیں سکتے. سب اچھی تو نہیں ہوگی, کچھ حاسدین بھی ہوں گے. وہ جو حاسدین والے ہیں یہاں نہیں دیکھیں گے, گھر جا کے جب آپ کے بارے میں برا سوچیں گے, جب آپ کے حسد کریں گے, تو وہ سب سے بڑا تو جادو یہ ہے. تو اصل میں الزام لگتا ہے پیر جادو کرتے ہیں. پیر جادو نہیں اتنے کرتے, ہر پیر کو اپنی قبر یاد ہے, ہر ایک نے مرنا ہے. جیسے جیسے جتنا مرضی ظالم ہے, بوڑھا ہے, وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے, اس کو قبر نظر آتی ہے, اس کو پتہ میری زندگی کم ہے, میں نے مرنا ہے, میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا. نظروں سے نظر بد ہوگی, حسد ہو گیا, یہ لوگ کرتے ہیں آپ کے بقول. لیکن جو تعویذ وغیرہ نکلتے ہیں اکثر لوگوں سے میں نے سنا نہیں نکلتے, فراڈ ہے, وہ ہاتھ کی صفائی ہے. اگر کوئی بندہ آئے نہ, نکالنے والا نہ آئے, اگلے بندے کو بولے, یا کوئی مسئلہ مسائل ان کے گھر میں پیدا ہو, تو وہ خود کسی چیز کے نیچے سے دیکھ سکتے ہیں, نکل آئے. وہ سم ٹائم کہہ رہتے ہیں کہ چولہے کے اندر سے ہیں, فلاں ادھر سے ادھر سے ہیں. اس کا کیا حال ہے؟ میں بتاتا ہوں. ایک بندہ میرے پاس آیا, اس کا کاروبار نہیں چل رہا, بیچارہ پریشان ہے, ٹینشن میں ہے, ٹھیک ہے. میں نے اس کو تویز دے دی, پینے کے لیے, گلے کے لیے دے دیا, جسم پہ مل کے جلانے والے دے دیے, ٹھیک ہے. اچھا اس کیا ہوا, وہ گھر گیا, اس نے رکھا بھول گیا, میں کہاں رکھ بیٹھا ہوں. وہ ہم سے رابطہ بھی کرتا ہے, کیسا میرے تویز ہی غائب ہو گیا.
اچھا مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے بعد اسی گھر میں کسی کے ہاتھ میں وہ تویز آ گئے تو وہ رولا پڑ گیا جی ہمارے گھر سے تویز نکل آ گیا جی کسی نے تویز کرا دیے. اصل مسئلہ یہ بنتا ہے. مجھے بتائیں گھر کے اندر اگر کوئی جا کے تویز رکھ رہا ہے تو ان کا اپنا ہی بندہ ہوتا ہے, کوئی باہر سے تو نہیں آ سکتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اصل زیادہ تویز یہ نکلتے ہیں اور جب وہ اپنے کسی جس پیر پہ یقین رکھتا ہے اس کو تویز دکھائے گا تو وہ اس نے دیہڑی لگانی, سیدھی سیدھی دیہڑی لگائے گا. او یہ تو تجھے مارنے کے لیے کر دیتے ہیں, تسی شکر کرو بچ گئے جی, لے کے آ گئے یہ تویز تسی میرے کو آ گئے جی. اچھا وہ پاویں شفا واسطے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا تویز ہوئے کیونکہ پینے والا بسم اللہ دا زیادہ ہوتا ہے. اچھا وہ ایڈے پاک تویز بھی انہیں کر دینا وہ تو شکر ہے بچ گیا. میں خدا پاک کی قسم ہے میں خود دیکھا, میں کئی لوگوں نے تویز دکھائے نے, میں جدو دیکھا شفا واسطے نکلے نے یا کاروبار واسطے یا میاں بیوی کی حب واسطے نکلے نے. یہ حقیقت ہے. لیکن یہی کسی کو جو پرفیکٹ عمل نہیں ہے اس کے پاس جب جائے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ تویز نکلتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت میں جو کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے تویز کیے جاتے ہیں نا وہ گھر میں آتے ہی نہیں ہیں, وہ سیدھا قبرستان جاتے ہیں. کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ کے پاس ہو آیا ہو, کوئی ایسا شخص آیا ہو بہت زیادہ ڈرا ہوا ہو, لوٹا ہوا ہو ان لوگوں کے پاس, کوئی ایسا واقعہ بتا دیں ہمیں. بہت ایسا ہوتا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اصل میں ہمارا جو کام ہوتا ہے نا عملیات کا روحانی کام ہوتا ہے, لوگ ہمیں روحانی سمجھ کے ہمارے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا لباس ہمارا جو سٹال ہوتا ہے ہمارا سسٹم ہوتا ہے اس کو دیکھ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا اخلاق ان سے نہیں ہوتا. ہم سب سے پہلے ان کے معیار پہ ہی نہیں اترتے. ہم نے دیکھنا یہ پیسے کم دے رہا ہے اس کو ڈانٹ پلائی یا اپنے بندوں کو کہا اس کو چیک کر کے بھیج دو, یہ بندہ فیس زیادہ دے گا بڑی دے گا اس کو قریب کر لیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہم نے علاج ہی نہیں کسی کا کرنا. رش پڑتا ہے جو اپنا مدار پنا ہوتا ہے, جو جنات نکار رہا ہے, جو حاضری کر رہا ہے, جنات دس رہا ہے میں 10,000 سال پرانا ہوں, میں اس کے اوپر حاضر آ گیا ہوں, میں ہندو ہو گیا, میں فلانا. یہ اسٹال دے کے دنیا بیچاری پریشان ہے, بھوکی ہے بیچاری, اپنی روزی کے لیے چاہتی چلو اس پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں شاید کو حل نکل آئے. پیر اس سے اپنی کمپنی چلاتا ہے, اپنی مارکیٹنگ کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں کوئی بھی مشہور پیر بتا دیں مجھے, کوئی غریب ہو نہیں. جتنا بڑا امیر ہمارے ملک پاکستان کا بندہ ہوگا اس سے زیادہ اچھی پیر کے پاس اپنی گاڑی ہوگی, تو وہ کہاں سے آتی ہے؟ جو بیچارہ مجبور پریشان ہمارے پاس آتا نا اپنی مزدوری ٹھیک کرانے کے لیے, خدا کی قسم اس سے ہم دیہڑی لگا لیتے ہیں. یہ ہماری انسانیت ہے, اس سے پیسے لے لیتے ہیں. آپ کا یہ کڑائی آپ کا ہلکا باب جو ہے نا وہ غصہ کر جائے گا, آپ خود انہی کے بارے میں بات کریں. دیکھو نہیں, ہلکا باب کی پرواہ نہیں ہے مجھے, پرواہ اپنے رب کی, مجھے فکر ہے اپنی آخرت کی. دیکھیں میں سچ بات کروں گا کیونکہ میں جو سیکھ کے اسی سے باہر نکلا ہوں. ٹھیک ہے, میں سچائی بیان کر رہا ہوں اور کرنی چاہیے. آج نہیں کروں گا تو کل اللہ ضرور پوچھے گا بھئی آپ نے یہ حقیقت تھی تو آپ نے بیان کیوں نہیں کی. ہم لوگ کبھی بھی کسی کے وفادار نہیں ہوتے, ہم سوائے اپنی جیب کے ہوتے ہیں. جس کی جیب باری, جس کی گاڑی بڑی, اس کا استقبال بھی کریں گے اور اس کو چھوڑ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ جنات کے بارے میں بات ہوگی. میں نے یہ بھی دیکھا کہ مار مار کے اس کو مار دیتے ہیں. اگر ٹھیک ہے جنات اس کے اندر ہیں, حقیقت میں ہیں, تو پھر وہ چوٹ ان لوگوں کو ہی کیوں لگتی ہے جب ہے ہی نہیں؟ مجھے بتائیں, جنات اللہ نے آگ سے خلق کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور بندے کو 4 چیزوں سے, پانی, مٹی, ہوا اور آگ سے 4 مزاج ہے. ہمیں آگ کی گرمی بھی لگتی ہے, ہمیں سردی بھی لگتی ہے, ہمارا وجود ہر طرح کی جو حدت کو فیس کرتا ہے. ایسے ہی ہے, جنات بنے ہی آگ کے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, میں کسی اس پیر کو جو پیر حاضری کر کے بتا رہا ہے اس کے اوپر جنات ہے پر اتنے 100 سال ہے, اس کے ہاتھ میں, اس پیر صاحب کے ہاتھ پہ کولا رکھ کے مجھے بتائیں اس کا ہاتھ جل جائے گا؟ جلے گا ضرور. جب جنات انسان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے کیا جسم کو, کپڑوں کو آگ نہیں لگے گی؟ لگے گی. ہاں ان کے اوپر جنات ہے جن کے گھروں میں کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے, جس کے کپڑے جل جاتے ہیں. یہ حقیقت والے جنات ہوتے ہیں جو 1000 میں 2% حقیقت ہے. باقی بزنس ہے, باقی کاروبار ہے, وہ چل رہا ہے, چلاتے رہیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, چاہے میں غلط کر رہا ہوں, میں اس ذمے میں آتا ہوں کیونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں, لیکن آخر ہم سب کو اللہ کے پیش ہونا ہے. یہ اولادوں کو جو ہم رزق جوڑ کے بنا کے کاروبار کرا کے جائیں گے, انہوں نے کل قبر پہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. فیسز لے کر حسد کا توڑ کیا جاتا ہے. ہاں کیسے؟
حسد کا توڑ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے جو اس کے اوپر اثرات آ گئے, مجھے یہ ایک بات میرا آپ سے پھر سوال آئے گا نا, یہ جو ہمارے چھت کے اوپر پانی کی ٹینکیاں ہیں, کتنی دیر کے بعد اس کا جالا صاف کراتے ہو؟ یاد نہیں, جب کبھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسئلہ کراتے ہیں. کبھی انسان نے دیکھا ہے جو مجھے نظر بد کے اتنے جالے لگ چکے ہیں میرے اوپر, اس کو کبھی صاف کرانے کے لیے کسی اچھے عمل کے پاس گیا؟ بالکل نہیں گیا. سر پہلا سوال تو یہی ہے, اچھے عمل ملیں کہاں سے؟ ملتے ہیں, سب کو پتا ہے, لیکن کیونکہ جب وہ ٹھیک بات کریں گے بھی آپ کے اوپر جادو نہیں ہے, الحمدللہ آپ ٹھیک ہے, بہتر ہے آپ اپنے آگے بڑھنے کی سوچیں. اندھیروں کی تلاش, پیچھے جو تھا وہ سب اندھیرا تھا, آگے روشنی, اس کی طرف سفر کریں. آگے سے وہ یہ نہیں کہ وہ کہے گا آپ عامل نہیں ہو, آپ پیر نہیں ہو. میرے ساتھ واقعہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے واقعہ. یہاں سے ایک میری بہن تھی, پارلر کا کام کرتی تھی, 11 سال 11.5 سال کی اس کی بیٹی ہے, مجھے ویڈیو سینڈ کی جی کا صاحب اس کے اوپر جنات ہے. میں دیکھا حاضری ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا سفارش سے تھا, میرے دوست کی سسٹر تھی, اس کی بیٹی تھی, میرے پاس آ گیا. میں چیک کیا, اس کے اوپر جنات نہیں تھے. میں نے کہا میری بہن اس کے اوپر جنات نہیں ہے. نہیں بھائی جنات ہے, بھائی جنات ہے, بھائی آپ کو پتا ہے پارلر والی. آخر جانے لگی, مجھے کہتی آپ کے پاس علم نہیں ہے, ہم 1.5 سال سے پیروں کے پاس جا رہے ہیں, ہر پیر نے یہی کہا ہے جنات ہے سوائے آپ کے. میں لاسٹ پہ جب اٹھ کے جانے لگی, میں نے کہا میری بہن دیکھیں آپ سفارش سے آئی, مجھے یہ کہیں قاضی صاحب اس کے اوپر جنات ہے. نہیں جنات, میری بیٹی ٹھیک ہو, میری بیٹی کا علاج ہونا چاہیے. الحمدللہ علاج کیا, 2 مہینے کے بعد وہی دوبارہ 2 گاڑیوں پہ آئی, ساتھ اس کے کزن ہوں گے, رشتہ دار ہوں گے. مجھے کہتے ہیں قاضی صاحب ہم شدرے, ایک پیر صاحب نے ہم سے 1.5 لاکھ روپیہ اسی جنات کا کھایا, تو ہم اس کو مارنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا میری بہن مارنے تو آپ مجھے لگی تھی. یہ لوگ اگر ہم جنات یا بڑا جادو نہیں بتاتے تو خدا کی قسم یہ مانتے ہیں بھی یہ عمل ہی نہیں ہے, یہ پیر ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور بھئی آپ کو کیا لگے آپ کا جادو بڑا ہے چھوٹا ہے, آپ کا سوال ہے میرا کاروبار چلے, میرا بزنس چلے, میری زندگی اچھی ہو, میری صحت اچھی ہو, میرے بچے اچھے ہو. آپ یہ سوال کریں نا, آپ یہ سوال کرتے ہو یہ کون سا جادو ہے جی, کالا جادو ہے, کس نے کیا؟ بھئی ہمیں پتہ ہے کس نے کیا, ہم بتا دیتے آپ کو فلاں فلاں کیا. تو ہر ٹھانے والا ایک پیر ٹھانے بٹھا لے, یہ چوری کس نے کی, یہ ڈاکو کس نے, ڈکیٹی کس نے کی, یہ قتل کس نے کیا, پیر صاحب بتاتے جائیں. اگر پیر کو یہی پتا چل گیا ہے یہ جادو کس نے کیا ہے, تو بتا دے چوری کس نے کی ہے. کیونکہ پتہ نا وہاں چوری, ہم جھوٹ بولیں گے پکڑے جائیں گے. اس کو بتاتے آپ کی درانی ہے, آپ کی جٹھانی ہے, آپ کی ساس ہے, آپ کی نند ہے, یہ مانتی جائے گی اور روزی پیسہ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کام ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو. بے شک, ٹھیک ہے, بے شک. تو اب اللہ اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے, قرآن مجید کا حکم ہے نا, اللہ پاک فرماتا ہے. تو ہم لوگ پھر کیوں جاتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کسی اچھے عامل کے پاس جائے, اس کو توڑ کروائے. ہم پھر وہ پناہ کیوں نہیں مانگتے, ہم توڑ کیوں؟ پناہ کے لیے دعا کون سی ہے؟ شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کون سی ہے؟ ظاہر سی بات ہے, جب وہ پڑھیں گے تو کون سی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, پناہ مانگتے ہیں. پھر سورۃ الفلق تو سورۃ والناس کیوں آئی اگر پناہ مل جاتی؟ ہم دعا کر سکتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں اس شر سے پناہ دے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے پناہ مت دینا اللہ کا کام ہے نا, اس سے بچانا. بندے نے تو دعائی کرنی ہے, آتی ٹھانے ہیں, کلام ہی پڑھنی ہے, لیکن اس کا باقاعدہ ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اس کا باقاعدہ ایک علاج ہوتا ہے. اور ہماری نااہلی کی وجہ سے جتنے بھی پاکستان کے اندر یہ سائیکی کے پیشنٹ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں, یہ فزیو تھراپی جو کر رہے ہیں, خدا کی قسم ہے اگر ہم 2 نمبری نہ کرتے, فزیو تھراپی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پٹھوں کا علاج ہونا ہوتا ہے, پٹھے سکڑ جاتے ہیں, یہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر. یہ موروں کا مسئلہ, یہ دماغ کا مسئلہ, یہ ہمارے کام ہے. جب ہم ڈاکٹرز کے کام نہیں ہے, یہ ڈاکٹر کے آگے ہے سرجری کا کام. جو فزیو تھراپسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں جو دماغی علاج وغیرہ کرتے ہیں, کس چیز کا پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے؟ سم ٹائم ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے؟ پوری زندگی سونے کے لیے نیند کی دوائیاں ان کو دے دیتے, آ جائے ڈاکٹر کو. نہیں, سائیکالوجسٹ تو میں نے موسٹلی دیکھے ہیں, جو جسٹ سائیکالوجسٹ جو موسٹلی ہے نا, وہ جسٹ ان کی تھراپی کرتے ہیں, باتوں سے کرتے ہیں. جیسے ہم بیٹھے ہیں, میں بات کرتا ہوں, آپ وہ پیشنٹ میرے پاس لے کے آ جائے, کیمرہ چلا کے لے کے آ جائے. اس نے 2 مہینے تھراپی کرائی ہے یا اس نے 1 مہینہ ہو گیا کرائی ہے, اگر 1 منٹ کے اندر وہ اپنی ٹھیک ہو جائے, اپنی حالت میں آ جائے, تو پھر اسی لیے ہماری نااہلی تھی نا. اگر ہم نے 2 نمبر نہ کی ہوتی تو وہ پہلے ڈائریکٹ ہمارے پاس آتا. ہمارے پاس اسی لیے نہیں آ رہا کیونکہ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے, ہماری بات چیت ٹھیک نہیں. ڈاکٹر صاحب کہتا ہے یہ میں نے 3000 یا 1000 روپے اپوائنٹمنٹ لینی ہے.
اسی میں وہ بازار سے دوائیاں لیتا ہے, وہ اپنا علاج شروع کر دیتا ہے. ہم اس کے اوپر کڑھائیاں بتائیں گے, بکرے بتائیں گے, زعفران بتائیں گے, یعنی یہ آ گیا اس کو پکڑو, یہ ہماری 2 نمبر ہی ختم ہو جائے تو پیشنٹ ہمارے پاس ڈائریکٹ پہلے ہمارے پاس ہی آئے, اور جب اس کا اللہ نہ کرے کوئی سرجری کا مسئلہ ہو تو سب تب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ہر چیز کی نا حفاظتی تدابیر بھی ہوتی ہیں. آپ نے بولا کہ حسد اب گاڑی لے کے باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے تو نظر بری لگ جاتی ہے. اب اس کے لیے سپوز کریں میں کوئی اچھے عہدے پہ جانے لگا ہوں, کوئی اچھی نوکری کرنے لگا ہوں, میں گھر بنانے لگا ہوں, گاڑی لینے لگا ہوں, اس کے لیے میں اس کا کیسے توڑ کروں؟ مجھے پتا ہے کہ یار میں باہر نکلوں گا یا میرا گھر کوئی بندہ دیکھے گا تو کسی نہ کسی کی نظر لگ ہی جائے گی, کوئی حسد کاری بیٹھے گا. اس کام ہونے سے پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پرانے لوگ پتہ کیا کرتے تھے, جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا دروازے کے اندر شری کے ٹانیاں باندھ دیتے تھے. کسی گاؤں میں اب بھی ہوتا ہے. کوئی اگر بچے کو دیکھنے والی کوئی عورت آ رہی ہے نا, ایک تو اس کا سایہ نہ پڑے, اس کی نظر نہ لگے. دوسرا, اگر کوئی نیا گھر بناتا تھا نا تو ہانڈی کو الٹا وہاں رکھ دیتے تھے. اب یہ ختم ہو گیا, یہ رواج جو بڑے لوگ جانتے تھے نا, ہم لوگوں نے اس پہ یقین ختم کر لیا. اب ہمارے بچپن سے ہی بچے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہوتے ہیں, جو ڈاکٹر صاحب کے پاس بچے کا علاج شروع ہو چکا ہوتا ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اسی وجہ سے ہم نے, کیونکہ وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں. آج بھی ہر بندے کو کچھ بھی نہیں کر سکتا, 7 مرتبہ آیت الکرسی تو پڑھ سکتا ہے, بالکل پڑھ سکتا ہے, کچھ نہ کرے. 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بچوں کا اپنا سار کر لے. آیت الکرسی ہمارے پاس بہت بڑا تحفہ ہے. حسد کے علاج بتا رہے ہیں آپ جی, تو پھر آپ کاروبار بند کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, کاروبار بند کیوں کرنا ہے؟ جو لوگ کاروبار چمکا رہے ہیں نا وہ تو ان کے پاس آئیں گے حسد کا توڑ کرنے کے لیے. بھائی ہمیں پھر ضرورت نہیں پڑے گی, ہم نہ ڈاکٹر صاحب کی ضرورت ہے. دیکھیں, جب آپ حسد سے بچیں گے, آپ کے اوپر جنات سے محفوظ رہیں گے, جادو سے محفوظ رہیں گے. صبح اٹھتے ٹائم کم سے کم تصور کریں اپنے فیملی کا, اپنے بچوں کا, اپنے کاروبار کا تصور کر کے 7 مرتبہ پڑھ کے دیکھیں, زندگی بدل جائے گی. جو کہتا ہے نا میرے اوپر بڑی بڑی چیزیں ہیں یا میرے اندر کچھ چیز ہے, میرے اندر جادو ہے, یقین کرے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پی لے, کچھ دنوں کے بعد اپنی صحت دیکھ لے. ٹھیک ہے, ہم لوگ جائیں تو صحیح, پڑھیں تو صحیح, کچھ کریں نہیں, ہم نے نہیں کچھ کرنا, سب عمل پیر ہی کر کے دے, ہمارا کاروبار چلا کے دے, پھر بھئی ہماری موجیں ہیں. ہم ایسے ہی لوگ کریں گے, لیکن انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل ٹھیک ہے, ہم کسی نہ کسی یا اللہ کے شکنجے میں یا قانون کے شکنجے میں یا کسی شکنجے میں آئیں گے ضرور. کیونکہ انسان نہیں ہوتا, اس کے اندر رب کی ذات موجود ہوتی. جب ہمارے پاس آ رہا ہوتا, اکیلا نہیں ہوتا, اللہ کی ذات لے کے آتی, اللہ کی ذات اس کے اندر موجود ہوتی. ہم بندے کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے, ہم اپنے رب کو دے رہے ہیں. اچھا قاضی صاحب, یہ بتائیے گا کہ جب کوئی نیا بندہ کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو محنت ضروری ہے یا یہ دم درود پہ سے ہی کام چل جائے گا؟ محنت ضروری ہے. تو پھر یہ جو اپنے کام سے عشق کرے, اپنے کام سے محنت کرے. میں 2 بندے لے لو نا, 2, ایک بندے کو کہنا دم درود کی طرف آگے اور ایک بندے کو کہنا محنت کر. ٹھیک ہے, دونوں کا 2 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد فرق دیکھ لینا. کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے میں نے جو بھی حاصل کرنا ہے میں اپنی محنت سے ہی کرنا ہے. وہ اس طرف دوڑ پڑا ہے, اس کے اندر اور لگن اور محنت بڑھ رہی ہے. وہ جو دم والا تھا, جو مجھے کہیں سے پیسے آئیں گے یا کچھ خواب دیکھے گا, تو وہ لگا رہا ہے, وہ اپنی تباہی نہیں کر رہا, اپنی نسلوں کی اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا بھی دشمن بن رہا ہے. پاکستان میں دربار بہت زیادہ ہیں, پیر حضرات بہت زیادہ, جگہ جگہ آپ کو ملیں گے آستانے اور بڑے بڑے نام اور بڑا کچھ. پاکستان غریب کیوں ہے؟ اگر وہ اتنا کچھ کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے بھی کوئی سوچے نا. آستانے کس نے بنایا؟ آستانے تو انگریزوں نے بنایا. انگریزوں نے اپنی مدد لینے کے لیے, اپنا تعاون لینے کے لیے آستانے تو انہوں نے بنائے تھے. اب ان آستانوں سے جب ایک بنا دیا گیا, ابھی یہاں ولایت ہے, یہاں ولایت کا درجہ ہے, لوگ مرید ہیں ہونے لگ گئے, مرید ہوتے گئے, مرید بنتے گئے, ان کا تعلق ان کے ساتھ جڑ گیا. تو آپ دیکھیں وہ جو پیر انگریزوں کے دور سے یہ امیر تھا, ان کو امیر پہلے ہی کر دیا, زمینیں اتنی بڑی دے دی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے غریب بیچارے ملنے جاتے ہیں, جا کے السلام علیکم بھی لیتے ہیں, پیسے بھی دے کے آ جاتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں یہ کیا, جب پیر سے, مرشد سے, شیخ سے مل کے آئے, 2 طرح کے شیخ ہوتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں, ایک حقیقت طریقت معرفت کی طرف لے کے جانے والا ہوتا ہے, اس کے پاس جو مرید بھی آتے ہیں وہ بھی عاشق ہوتے ہیں, وہ بھی عشق والے ہوتے ہیں, وہ دنیا لینے نہیں آتے. ایک بندہ اپنے پیر کے پاس دنیا ہی لینے گیا ہے تو اس کو دنیا ملنی چاہیے نا.
ظاہر سی بات ہے. جس عقیدے سے گیا ہے، جس اس کا نظریہ ہے تو اس کو ملنی چاہیے. تو اگلے مہینے 2 مہینے اگر وہ بیچارہ اور تنگ ہو گیا ہے اسی وجہ سے، ہم محنت سے زیادہ ہم محنت کرنا نہیں چاہتے، ہم وسیلوں سے چاہتے ہیں ہم امیر ہو جائیں، اور ہمیں روحانیت کے عقیدے کے اوپر ہمیں کڑے میں باندھ دیا گیا، ہم اس قید میں ہیں، نکل پا نہیں رہے. ان فیوچر جو ہوتا ہے انسان کا، آپ کہتے ہیں کہ نام سے فیوچر بتا دیا جاتا ہے، ماننا ہے آپ کا؟ کچھ ایسا کوئی، میرا نام بھی آپ کو پتہ ہے، شاید میرے پروفیشن کا بھی آپ کو پتہ ہے، کوئی ایسا لاس یا کوئی ایسی چیز مجھے بتائیں جو میں آپ کو ٹیسٹ کر سکوں. سیدھی سی بات ہے، میں ٹیسٹ کر سکوں کہ واقعی مجھ پہ قاضی صاحب نے یہ بات کی تھی اور امپلیمنٹ ہو گئی ہے، یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے. بتائیں. نہیں، اصل میں ایک جو ہوتی ہے پرسنل بات، ٹھیک ہے، میری اور آپ کی جو پرسنل بات ہوگی نا، آپ پرسنل کو چھوڑے، مجھے کسی ایسے جس کو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا نام لیں تاکہ وہ ویڈیو بھی دیکھے اور کہے بھی آپ ٹھیک جگہ پہ گئے تھے یا نہیں ٹھیک جگہ پہ گئے تھے. جب ہم کسی اور بندے کی میں بات کرتا ہوں نا، اگر میں کہتا ہوں جی آپ کے ساتھ، آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہزاروں بندہ یہی بات کرے گا، ایک دوسرے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، ملے ہوئے ہیں، ایسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے، کیونکہ ہم لوگ اب مجھے یہ بتائیں، یہ جب اسٹامپ پیپر لکھا گیا، ٹھیک ہے، تحریر لکھی گئی، کیوں لکھی گئی؟ کسی نہ کسی نے دھوکہ دیا ہوگا، کسی نے جھوٹ بولا تو تحریر شروع ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح اب لوگ اگر کوئی 2 بات کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، لوگ یقین کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اصل جو حقیقت ہوتی ہے نا، انسان کو سب سے پہلے، اگر انسان کوئی بزنس میں، کاروبار میں ہے، کاروبار کر رہا ہے، اگر اس کو لگ جائے پتہ بھی میرے کندھوں پہ، دماغ پہ وزن پڑ رہا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، میرے کندھوں پہ، دماغ پہ وزن بوجھ ہے، تو اس کو سمجھ جانا چاہیے مجھے نظر بد یا جادو ہو چکا ہے، اب میرے کاروبار پہ اثر کرے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کو لگے اپنی شاپ کے اندر، کاروبار والی جگہ پہ جاتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے، وہاں جا کے بیٹھنے سے اس کی طبیعت سست ہونے لگ جائے، اس کو نیند آنے لگ جائے، اس کو غنودی ہونے لگ جائے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اب یہاں کسٹمر نہیں آئیں گے، یہاں کچھ شیطانی اثرات ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. سیم اگر کوئی بندہ کام سے گھر جاتا ہے، اگر اپنے گھر کے اندر جاتا ہے، اس کے دماغ پٹھوں پہ کھچاؤ آ جاتا ہے، اس کا اکیلے رہنے کو دل کرتا ہے، تنہا رہنے کو دل کرتا ہے، مجھے کوئی بلائے نا، اس کو سمجھ جانا میرے اوپر کچھ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور گھر کے اندر اگر وہ دیکھے کوئی بچہ سست ہو رہا ہے، یعنی تیز نہیں ہے، فاسٹ نہیں ہے، دوسرے بچے اس سے ہاتھ چلا کے، یا کوئی بچہ بلا وجہ تنہا ہو رہا ہے، اکیلا ہو رہا ہے، تو سمجھ جانا چاہیے اس کے اوپر اثرات ہیں. ٹھیک ہے. ایسا ہی لیڈیز کے اوپر ہوتا ہے. اگر لیڈیز کو لگتا ہے جب ہم گھر سے باہر شاپنگ کے لیے کسی رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں تو ہماری طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو مطلب ہے اس گھر میں بھی اثرات ہیں. یہ کلیے ہیں اثرات چیک کرنے کے، اور ہمیں ہر ایک کو ایسا چیک کر لینا چاہیے، اسی طریقہ خود ہی چیک کر لینا چاہیے. ہاں، چیک کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کا کام کے اوپر اثرات آ چکے ہیں، یعنی آپ کا کاروبار نقصان میں جانے لگا ہے، تو آپ کو فیلنگ ہوگی میرا دماغ پکڑا جا رہا ہے، میرے کندھے پکڑے جا رہے ہیں، یعنی اس کو فیل ہوگا میرا کام کرنے کو دل نہیں کرے گا اس کا. ٹھیک ہے. یہ فیلنگیں بندے کو ایڈوانس فیل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر اسی وقت اپنا اس کی تدبیر کر لے، حکمت عملی اپنا لے، یا اس کا علاج، اس کا توڑ کرا لے، تو اس کے کاروبار کا نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے ایک اپنا نام لیا، آپ نے بولا کہ کسی اور بندے کا نام ایسا ہی ہوتا ہے. کسی اور بندے کا نام لے، میں ان کا اباؤٹ بتا دیتا ہوں آپ کو. میرا دوست ایک حامد ہے جی. ٹھیک ہے. تو مجھے کوئی ان فیوچر یا کوئی پاس ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو چکا ہو، مجھے کچھ ایسا نہیں، ایسا نہیں پتا چلتا ماضی کے اندر کیا ہو چکا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا ان فیوچر کیا ہونے والا فیوچر اس کے ساتھ. کیونکہ اب ہم صاحب کی جس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فیوچر اس کا بیسٹ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. فیوچر خاص کر کے جو کس وے میں، کاروبار میں، بزنس میں، ہر طرف سے اگر اس کو حامد ہی پکارا جائے گا تو بہت اچھی زندگی جینے لگا. لکھ لے. ٹھیک ہے. یہ جو ستمبر، اکتوبر، نومبر کے مہینے ہیں، اس کے لیے تحفہ ہے. ٹھیک ہے. کہیں سے ہیلپ مل سکتی ہے، کہیں سے مدد مل سکتی ہے، اور یہ اپنے آپ کو بہتر کر لے گا. کیونکہ ایچ والوں کا برج سرطان ہے، اور سرطان کے اندر اس وقت جب میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے نا، 3 ستارے بیٹھے ہوئے ہیں. بیسٹ ستارہ ہے ستارہ مشتری، جس کو شرف ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہے ستارہ شمس، اس میں ہے ستارہ اطارد میں ہے. اب بات کریں اگر حامد صاحب کے ماضی کے اندر ہم کرتے ہیں، تو جب اس کے نام کی عدد لیتے ہیں تو 8 نمبر بن جاتا ہے. 8 نمبر کا کام ہے دماغ پٹھوں کو پکڑ کے رکھنا. ٹھیک ہے. اس کو سست رکھنا، اور اس کو
یعنی اگر وہ ٹارگٹ اپنے کام کو کر رہا ہے نا، اس کو بلا وجہ کوئی نہ کوئی ایسا دوست یا کوئی ایسا مل جانا جو اپنا فائدہ لے کے اس کو نقصان پہنچا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ ہوگا کیونکہ اس کے اوپر زیادہ قریب شیطانی قوتیں ہونے کا کوشش کریں گی. لیکن الحمدللہ 30 جون سے لے کے اب یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. جیسے ہی ستارہ مشتری 15 درجے پہ آئے گا، ڈگری پہ آئے گا، تو اس کی زندگی اچانک ماشاءاللہ بہترین ہونی شروع ہو جائے گی. ایڈوانس مبارک ہے، مٹھائی تیار رکھنا. میں ضرور انشاءاللہ، کیونکہ میں اب اس لیے ایڈوانس پوچھ رہا ہوں کہ سارے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ حقیقت ہوا، جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں، جو باتیں ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے ریکارڈ ہو گیا، اب تو کوئی دو ڈرائے رہی نہیں، ڈکی چھپی بات رہی نہیں. تو میں سب کے سامنے اگین آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں گا، اور بھی میں نہیں مٹھائی لے کے 100% سچ ہے، مٹھائی لے کر آؤں گا، مٹھائی بلکہ ان کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا، مٹھائی بھی لے کر آؤں گا. اور میں آن ریکارڈ میں بتاؤں گا کہ جو قاضی افضل ارائی صاحب نے باتیں کی ہیں 100% درست، 100% ہوگا. یہی تو ایک چیز ہوتی ہے، یہی تو ستارے ہوتے ہیں. جب ستارے اچھے ستارے آپ کے گھروں میں، میرے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہی تو زندگی بدلتے ہیں، یہی زندگی کو کامیاب کرتے ہیں. یہی ایک حقیقت ہے. چلے قاضی صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. انشاءاللہ ایک اور سیشن رکھیں گے آپ کے ساتھ، اور مزید جو بھی باتیں ہوں گی آپ کے ساتھ مزید کر کے. آج کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی. حاضر ہوں گے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.